24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 13 of English Grade 5. The unit title is Teachers. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to use pre-reading strategies to predict the content vocabulary of a text from pictures, title, etc. by using prior knowledge. Apply critical thinking to interact with the text using intensive reading strategies while reading to locate or scan specific information to answer short questions. Use critical thinking to respond to the text post-reading, relating what is read to their own feelings and experiences. Speak and practice appropriate patterns of rhythm, stress, and intonation of English language by listening to poems read aloud in class. Write a short poem using rhyming words on a given topic. Demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to make polite requests for personal reasons. Use appropriate expressions in conversation to express and respond to opinion. Guess meanings of difficult words from the context. Illustrate the structure of the previously learned tenses, that is simple present, simple past, and simple future in the speech and writing. Use appropriate vocabulary and tense to write a simple paragraph. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the poem, whereas you should always keep trying to create and construct your own. The following introduction is suggested. Honorable teacher, I'm sure title of today's poem would prove to be of your liking. I mean, a teacher teaching a poem to the students that is on teachers. Ask the students which profession teaches all other professions. ये बहुत अच्छा सवाल है ऑनरेबल टीचर. अगर बच्चों को थोड़ा मुश्किल पेश आ रही हो इसका मतलब समझने में, तो आप उन्हें बताएं कि कौन सा पेशा है जो दुनिया के बाकी तमाम पेशों को पढ़ाता है, सिखाता है. If you find the students struggling with the answer, tell them it's the teaching profession. Write the following quote on the board and ask the students to explain it. ये बहुत ज़बरदस्त कोट है और मैं आपको ये भी बता दूं ऑनरेबल टीचर कि इस कोट के जो खालिक हैं, जो राइटर हैं, हेनरी ब्रूक्स एडम्स. वैसे तो ये बहुत मशहूर राइटर हैं, लेकिन आप यकीन करें कि इनकी ये जो कोट है ना, ये जो लाइन इन्होंने लिखी है, ये इतनी मकबूल हुई है, इतनी पसंद की जाती है टीचिंग लर्निंग का शौक रखने वाले लोगों में, कि इसकी वजह से हेनरी ब्रूक्स एडम्स और ज़्यादा मशहूर हो गया. अब ये कोट क्या है, ये आपने बोर्ड पे लिखनी है और बच्चों से कहना है इसका ज़रा मतलब बताएं. अ टीचर अफेक्ट्स इटर्निटी. He can never tell where his influence stops. इसके मानी ये हैं, बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल होगा, उनको इटर्निटी के मानी नहीं आते होंगे. इटर्निटी का मतलब होता है अबदी, हमेशा रहने वाला. कि एक टीचर के असरात अपने शागिर्दों पर उम्र भर रहते हैं, ये है इसका मतलब.
He can never tell where his influence stops. ایک ٹیچر نہیں کہہ سکتا کہ اس کا جو اثر ہے اس کے شاگردوں پر یہ کہاں جا کے رکے گا، نہیں رکتا. ٹیچرز اس کی دنیا میں، بچے کی دنیا میں دیکھیں، پلے گروپ سے لے کر جب تک وہ ڈاکٹریٹ بھی کرتا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کرتا ہے، تب تک اس کے اثرات چلتے جاتے ہیں ٹیچرز کے. Tell the students that they are going to read a poem titled Teachers. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. Paint their minds and guide their thoughts. Share their achievements and advise their faults. Inspire a love of knowledge and truth as you light the path which leads your youth. For our future brightens with each lesson you teach. Each smile you lengthen, each goal you help reach. For the dawn of each poet, each philosopher and king begins with a teacher and the wisdom they bring. It's a beautiful poem, Honorable Teacher. And the poet is Kevin William Huff. بہت اس کی جو ووکیبلری استعمال ہوئی ہے، جو اس کے اندر میسج ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے. یعنی یہ ایک ایسی پوئم ہے، اور یہ آپ بچوں کو بتائیں کہ وہ اس کو پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں، اور ظاہر ہے آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ وہ انجوائے کریں اس پوئم کو پڑھتے ہوئے. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Achievement. اب اس میں اسٹریس چ پر ہے اور منٹ ساؤنڈ ہے آخر میں. بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا، آپ یقیناً اس کے اب تک ماسٹر ہو چکے ہوں گے. ایڈوائز، ایڈوائز نہیں کہنا اور وائز بھی نہیں کہنا، ایڈوائز. ٹروتھ، یہ پہلے بھی اس کا I'm sure ذکر ہوا ہوگا کہ ٹروتھ نہیں کہنا، بالکل غلط ہے. ٹروتھ، اور اس کا سٹریس انٹرسٹنگلی آر پر ہے. ٹروتھ. لینتھن، لینتھن ایل پر سٹریس ہے. ڈان، سٹریس ڈی پر ہے اور او ساؤنڈ ہے اس کے بعد ڈان. فلاسفر، سٹریس ایل پر ہے اور باقی اس میں کوئی خاص بات نہیں. فلاسفر، فلاسفر، فلاسفر. ہاں، اس میں جو دوسرا او ہے ایس کے بعد، اس کو او کی طرح نہیں بولنا، ساؤنڈ پیدا کرنی ہے. begin, nothing special except that you put stress on G, not B. begin نہیں کہنا اس کو، begin. Let's come to oral communication now, and this is about stress rules in pronunciation. Page is 116 and SLO is number 4. دیکھیے، میں اب چونکہ ہر ٹیوٹوریل میں سٹریس بتاتا ہوں کہ کسی ورڈ کے کس لیٹر پر سٹریس آنا ہے، تو اب اس میں جو خاص بات ہے، پہلے تو ہم ذرا ریڈ می پڑھ لیں. ایکسپلین ٹو دا اسٹوڈنٹس ود ایگزامپلز what stress is all about. Stress is the relative emphasis that may be given to certain syllables in a word. It could be syllables, it could be letters too, or to certain words in a phrase or sentence. In English, stressed syllables are louder than non-stressed syllables. یہ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، آسان ہے. اور میں چونکہ اکثر ورڈز کا پروننسیشن بتاتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس لفظ میں
اسٹریس کس لیٹر پر ہے یا کلسٹر پر ہے. اب اس میں خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں کہ کسی ورڈ کے پروننسیشن میں اسٹریس کس لیٹر پر آئے گا تو پھر آپ کہاں سرچ کریں گے, کہاں سے آپ کو معلوم؟ تو اس کے لیے آنریبل ٹیچر یاد رکھیں, بچوں کو بھی بتائیں, نہ صرف بتائیں بلکہ ان کو دکھائیں. کہاں سے دکھائیں؟ ڈکشنری کھول کے دکھائیں. ڈکشنری میں جب بھی کسی ورڈ کا پروننسیشن دیا جاتا ہے تو اس میں اس لفظ میں اوپر یا نیچے سلیش دیکھیں گے آپ. اب سٹریس دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو ہے پرائمری سٹریس اور دوسرا ہے سیکنڈری سٹریس. اب پرائمری اور سیکنڈری سٹریس میں فرق کیا ہے؟ پرائمری سٹریس زیادہ زور سے, اس میں زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے, زیادہ زور دیا جاتا ہے. سیکنڈری سٹریس میں سٹریس تو ہوتا ہے ضرور مگر کم ہوتا ہے ریلیٹیولی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پرائمری سٹریس اوپر ہوتا ہے اور سیکنڈری سٹریس نیچے کی طرف ہوتا ہے. سو the point I wanted to bring home for you is that dictionary is the only authentic source to tell you which letter is to be stressed while pronouncing it. تو یہ آپ کائنڈلی یاد رکھیے گا. بلکہ میرا مشورہ ہے کہ یہ ٹیوٹوریل ختم ہو نا تو I'm sure آپ کے پاس ہی ڈکشنری پڑی ہوگی. میں کچھ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ جب ٹیوٹوریل ہو رہا ہو تو کتاب تو آپ اپنے پاس رکھیں ہی, لیکن ڈکشنری بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے جو بعد میں آپ دیکھ سکیں. لیٹس کم ٹو the dialogue now. Ask the students to role play the dialogue. Page is 116 and SLO is number 6. Azim, how are you? Bilal, I'm fine, and what about you? Azim, well, what's going on this Friday? Bilal, I'm having a party. Azim, I didn't hear about your party. Bilal, will you come? Azim, at what time? Bilal, it will start at 6 o'clock in the evening. Azim, I will come. Bilal, I'll wait and hope I see you there. Azim, no doubt I'll be there. Let's come to vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Inspire. It means to arouse, to motivate. لیکن honorable teacher یہ دونوں words truly convey نہیں کرتے جو معنی لفظ انسپائر کے ہیں. انسپائر, اچھا یہ لفظ چونکہ کافی استعمال ہوتا ہے عام لوگوں کی گفتگو میں بھی, کوئی انٹرویو ہو رہا ہو نہ, خاص طور پر کسی کا بھی, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو اپنے کام میں اتنا کمال دکھایا ہے اور بڑی شہرت پائی ہے تو کیا آپ کسی سے انسپائر بھی ہوئے تھے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کسی سے انسپائر ہونا؟ کہ کیا کوئی ایسا شخص آپ کے علم میں تھا یا آپ کی زندگی میں تھا؟ اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں, کسی شخص کا کسی کی زندگی میں ہونا یا اس کے علم میں ہونا, کہ جس کو دیکھ کر یا جس کے بارے میں پڑھ کر یا سن کر اسے یہ شوق پیدا ہوا ہو کہ میں بھی اس طرح کا کام کروں. یہ ہے انسپائر ہونا. پاتھ, ڈائریکشن, گائیڈ, روڈ. اب پاتھ کے عام معنی تو ہیں راستہ, لیکن دیکھیے
کہ اس کانٹیکسٹ میں، اس پوئم میں یہ ڈائریکشن، گائیڈ یا روڈ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بلکہ مطلب کیا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اس ٹیوٹوریل کے بعد ڈکشنری کھولیے گا اور پاتھ کے معنی دیکھیے گا کہ کتنے معنی ہیں، اور پھر اس کا یوزج بھی دیکھیے گا، اور پھر اس کے ایڈیمز بھی پڑھیے گا. ہمارا مسئلہ آنریبل ٹیچر یہ ہے کہ ہم ڈکشنری کھول تو لیتے ہیں، لیکن اب پاتھ دیکھنا ہے تو ہم نے دیکھ لیا ہے، رستہ ہے اس کے معنی، اور ڈکشنری بند کر دی. بھائی اس کے نیچے بھی بہت سے ڈیٹیلز ہیں پاتھ کے بارے میں. آپ پڑھیں گے اس ساری ڈیٹیل کو تو پھر ہی آپ کی لینگویج بہتر ہونے کا امکان ہے نا. لیڈ، اسٹارٹ، ڈائریکٹ، اہیڈ، ڈان، ڈے بریک، ارلی مارننگ، سورج کے طلوع ہونے کا وقت. اور یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو بعض اوقات اکٹھے بھی استعمال ہوتے ہیں. فرام ڈان ٹو ڈسک. ڈسک شام کو کہتے ہیں، سورج غروب ہونے کا ٹائم، اور ڈان الصبح. فلاسفر، فلسفی، تھیورسٹ، وائز پرسن، جو فلسفہ جانتا. اور یہ فلسفہ پھر دیکھیں آپ جب بچوں کو بتائیں گے نا کہ فلاسفر کے مطلب کے معنی ہے فلسفی، تو پھر وہ بے شک آپ سے پوچھیں تو نا، لیکن ان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اچھا فلاسفر کو فلسفی کہتے ہیں، اور فلسفی وہ ہوتا ہے جو فلسفہ جانتا ہے، فلسفے کا ماہر ہوتا ہے، تو پھر فلسفہ کیا ہے؟ فلاسفی از اے سبجیکٹ اینڈ فلاسفر از اے پرسن جو اس کائنات کے بارے میں سوچتا رہے، دنیا کب بنی، کیسے بنی، کیوں بنی، وغیرہ 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 وغیرہ. باقی آپ تھوڑا سا کام ڈکشنری سے بھی لے لیجیے گا پلیز. فلاسفی دیکھیے گا پہلے، the word philosophy, what is philosophy؟ اور پھر آپ کو فلاسفر تو آرام سے سمجھ آ جائے گا. Wisdom, the ability to make sensible decisions and give good advice, intelligence, knowledge, learning, etc. اب دیکھیے وزڈم جو ہے نا، یہ عقل نہیں ہے. عقل بڑا اس کا نچلا درجہ ہے. آپ انٹیلیجنس کو تو عقل کہہ سکتے ہیں. وزڈم کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے دانش. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دانش پڑھنے لکھنے کے بعد ہی آئے، اور دانش سے پھر دانشور بنتا ہے. لیٹس کم ٹو گرامر ناؤ. اٹس ٹینسز، پیج از 120 اینڈ SLO از نمبر 9. یہ کام آنریبل ٹیچر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اور یہ جو آپ ایک ٹیبل سا بنا دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں. تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں. ٹاک آف آل دا ٹینسز. اب میں یہاں اس تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو سارے ٹینسز تو نہیں بتا سکتا، اور یہ بھی نہیں سمجھا سکتا کہ آپ آگے بچوں کو کیسے سمجھائیں، لیکن یہ ہے بہت ضروری. یہ میں نے اس لیے ٹیبل بنایا کہ آپ کو کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ ٹوٹل 12 ٹینس ہوتے ہیں. یہ جو بیسک ٹینسز ہیں، سمپل پریزنٹ، سمپل پاسٹ، سمپل فیوچر، آپ ان کو باری باری باقی چاروں سے پہلے لگاتے جائیں تو یہ 12 بن جائیں گے. پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن آپ ان کو ضرور آپ پڑھیں، سمجھیں، اور پھر یہ جو بنتا ہے یہ ٹیبل تھا، اس میں پھر ہر خانے میں ہم 3 سینٹنس لکھتے ہیں. عام طور پر آپ بھی 3 لکھیے گا. ایک افرمیٹیو یا پازیٹیو سینٹنس. فار ایگزامپل، سمپلسٹ پاسبل ٹینس، ہی گوز، پریزنٹ انڈیفینٹ ہو گیا. اس کے ساتھ ہی پھر اسی خانے میں نیگیٹو بھی بنا دیں اس کا، ہی ڈز ناٹ گو، اور ساتھ ہی پھر اس کے انٹروگیٹو بھی بنا دیں، ڈز ہی گو، اینڈ دین آل ادر ٹینسز ٹو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 12 خانوں میں آپ 36 سینٹنس لکھیں گے. اور میں تو بلکہ ریکمینڈ کرتا ہوں عام طور پر
کہ یہ ایک چارٹ بنائیں پورا. آپ بازار میں ملتے ہیں بنے بنائے, مت خریدیں, بڑے غلط ملت ہوتے ہیں, خود بنا لیں. آپ انگلش کے ٹیچرز جتنے بھی ہیں اسکول میں وہ مل جل کر بنا لیں ایک چارٹ, اور اس کی پھر کاپیاں کرا لیں, واٹ ایور. بڑا چارٹ بنے گا, ظاہر ہے. A4 سائز میں بھی بن سکتا ہے, باریک باریک لکھ کے, اور وہ پھر کلاس روم میں آپ ہینگ کر دیں. بچے آتے جاتے اس کو دیکھیں, پڑھیں ان سے, اور اس کے متعلق بعض اوقات آپ سوال جواب بھی کر سکیں. Well, let's come to writing. It's a paragraph on morning assembly. Page is 122 and SLO is number 10. Refresh the student's knowledge about paragraph writing. میں اتنا زیادہ پیراگراف رائٹنگ پر بول چکا ہوں اس سے پہلے کے ٹیوٹوریلز میں کہ اب سچی بات ہے میرا جی نہیں چاہ رہا, سوائے ان آپ کی یاد کو واپس لانے کے لیے, ٹو ریفریش یور نالج اینڈ ٹو ریفریش واٹ آئی سیڈ, کہ اس میں جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک مختصر سا مضمون لکھوانا ہے بچوں سے, نام اس کو آپ پیراگراف رائٹنگ کا دے دیں, and then talk to them on the subject first, because that is how they'll be drawing not only vocabulary but also the ideas, and talk to them in English, and then check their work in due course. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.